सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद है बोल्ड टीवी के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज बहुत ही बोझिल दिल के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं क्योंकि पहली खबर ही कुछ ऐसी है कि अपने जज्बात जो इस वक्त हैं वो हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। हमारी बरादरी के सहाफ़ी, हर दिल अज़ीज़ सहाफ़ी जिनका अंधो नाक कत्ल हुआ, जो कि इस शहर में जो अमन अमान की ख़राब सूरत हाल है उसकी भेंट चढ़े हैं और उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया। डाकू जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में लूटिंग कर रहे थे, उन्होंने शहरी को लुटने से बचाने के लिए गाड़ी उन डाकुओं पर चढ़ाई और उन डाकुओं ने उनको सीधा सीने में गोली मारकर कत्ल कर दिया। और अपनी मासूम बच्चियों को वो स्कूल छोड़कर वापस घर जा रहे थे और रास्ते में वाक़या होता देखा तो उनसे रुका नहीं गया और उन्होंने कोशिश की कि शहरी को लुटने से बचा लें और इस अफसोसनाक वाक़े में उनकी जान चली गई। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो जनवरी से अब तक, जब ये साल शुरू हुआ अब तक दर्जनों ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। 13 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं, कई ज़ख्मी हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा और इस सब का ज़िम्मेदार किसको ठहराएंगे हम? इसी पर हम पहले बात करते हैं। लगारी साहब बताइएगा, इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, किसके हाथ पर लहू तलाश करें? बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दर्दनाक, बहुत तकलीफ़ दे। अतार एक बड़े सहाफ़ी थे और अब ये भी साबित हुआ कि वे एक बड़े इंसान थे। देखें, सियासतदान सोसाइटी में मुज़ाहमत करते हैं लेकिन अपने अमल के ज़रिए, शायर मुज़ाहमत करते हैं अपनी शायरी के ज़रिए, अदीब मुज़ाहमत करते हैं अपनी तहरीरों के ज़रिए, सिविल सोसाइटी मुज़ाहमत करती है अपने मुज़ाहरों के ज़रिए, सहाफ़ी करते हैं मुज़ाहमत अपने कलम के ज़रिए। ये एक सहाफ़ी, उसने मुज़ाहमत की है अपने अमल के ज़रिए, अपने हकीकी तौर पर अपनी जान को दाव पर नहीं लगाया, अपनी जान दे दी मुज़ाहमत करते हुए कि एक जुर्म उसके सामने हो रहा है और उसने देखा कि मुजरिम एक शहरी को लूट रहे हैं, तो उसके दिल में ये था कि इस तरह शहरी को नहीं लूटना चाहिए और उसने मुज़ाहमत की। और उस मुज़ाहमत में वो हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारा भाई अतहर मतीन शहीद हो गया। हम बहुत दिल गिरफ्तार हैं, बहुत अफसोस है इसका। लगारी साहब, हमारा मैंने साथी एक निजी टीवी चैनल में से पहले जब काम किया है तो इत्तेफाक मेरा हुआ है अतहर मतीन साहब के साथ काम करने का। इतनी ठंडी शख्सियत के मालिक, इतने तहम्मुल मिजाज वाले, इतने कोऑपरेटिव, और कभी मैंने उनको नहीं देखा था वो किसी से ऊंची आवाज़ में भी बात करें। हालांकि आप जानते हैं कि हम लोगों के पीसीआर में न्यूज़ रूम में कितनी खड़ा हुड़ी होती है, एक पैनिक का सा माहौल होता है सम टाइम, लेकिन उस माहौल में भी मैंने कभी उनको नहीं देखा कि किसी से ऊंची आवाज़ में बात करें या फिर किसी का दिल दुखा दें, पता ना चले, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और एक ऐसा शख्स हम में से चला गया जो कि बहुत कीमती था। कब तक ऐसा होता रहेगा? ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मेरे ख्याल में ये एडिशनल आईजी कराची और आईजी सिंध और सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत, सिंध के तमाम दीगर जो ज़िम्मेदार हैं, तमाम इदारे, तमाम एजेंसियाँ, तमाम सिक्योरिटी फराहम करने वाले, सब के लिए एक क्वेश्चन है। वो हमारे साथी की, हमारे दोस्त की, हमारे रफ़ीक़े कार की जान ना बचा सके। इतना तहम्मुल मिजाज शख्स, इतना ठंडे मिजाज का शख्स जो है वो मुज़ाहमत पर क्यों उतरा और क्यों उसने अपना जाकर, इसलिए कि एक शहरी की जान भी खतरे थी और उसका असबाब भी खतरे में थी और उसने देखा कि एक शहरी लुट भी रहा है और उसकी जान को भी खतरा है, तो फिर इसने अपनी जान को खतरे में डाला और अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन ये जिम्मेदारी है, हम समझते हैं कि सिंध पुलिस की ज़िम्मेदारी है, कराची पुलिस की ज़िम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और उन तमाम इदारों की ज़िम्मेदारी है जो तहकीकात पर मुतय्यन हैं, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ कहलाती हैं, उन सब की ये ज़िम्मेदारी है कि वो, और चीफ मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो जो इस वाक़े का मरकज़ी जितने भी जिन लोगों ने भी यह किरदार अदा किया है उन सब को कानून की गिरफ्त में लाया जाए
उन सब लोगों को सज़ा दी जाए, उन सब लोगों को कोर्ट के कटहरे में लाया जाए और उस पर बाकायदा ट्रायल हो और उसे सज़ा दी जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि पुरअमन शहरी जा रहे हूँ और एक शहरी दूसरे शहरी को लुटते ना देख पाया हो तो उसकी जान ले ली जाए। लगारी साहब, मुझे तो इस बात का अफसोस होता है कि दिन दिहाड़े चलती ट्रैफिक में वारदात हो जाती है। इतने बेखौफ डाकू हैं, डकैत हैं यहाँ पर, जिन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है कि हमें पकड़ लिया जाएगा, हम धर लिए जाएंगे। उन्हें ये मालूम है कि हमें कोई पकड़ने वाला दिन की रोशनी में सड़कों पर कोई मौजूद नहीं है। वरना तो हम देखते थे कि रात के अंधेरों में डकैतियाँ होती थी, लोगों को लूटा जाता था। आप इमेजिन करें कि साल के पहले माह में 3700 से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं। शहरी अपने मोबाइल फ़ोनों से, अपनी गाड़ियों से, अपनी मोटरसाइकिलों से, अपने जेवरात से, अपनी नकदी से महरूम हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लावारिस है ये शहर। कराची जो है वो जराइम का गढ़ बन चुका है, जराइम का मरकज़ बन चुका है। हर गली में, तमाम शहर के तमाम मसरूफ़ चौराहों पर यह ख़तरा रहता है, ये खदशा रहता है कि किसी ना किसी तरह कोई ना कोई आ जाएगा और लूट लेगा। ये हमारे दोस्त सहाफ़ी अतर मतीन जो है अपने बच्चों को छोड़कर वापस आ रहे हैं और निशाना बने हैं डाकुओं का, और वो डाकू क्या वाकई बेखौफ थे, और लगता यही है कि वो बेखौफ थे। अब ये उस इलाके की पुलिस की ज़िम्मेदारी है। ये एक और ख़ामी देखी जा रही है कि पुलिस को अगर कोई FIR दर्ज करते हैं तो फिर मुलज़िम के साथ जोड़ तोड़ में लग जाते हैं और उसके साथ अपना मामला सेट करने में लग जाते हैं। कई मामलात हैं, हम सामने लाएंगे कि किस तरह पुलिस जो है वो जोड़ तोड़ में लग जाती है और किस तरह से जो है वो मुलज़िमों को तहफ़्फ़ुज़ करने लग जाती है। ये बहुत से थानों के मसाइल हैं, इनको भी सामने आना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप जो हैं वो एक शहरियों को आम शाहराहों पर, आम सड़कों पर जो है आप तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकें, तो ये जो खौफ की फ़िज़ा पैदा हुई है, ये जो जराइम हो रहे हैं, ये जो पूरी दहशत फैलाई जा रही है, इसके काज़ज़ क्या हैं, इसके पीछे भी देखना चाहिए। तो लगारी साहब, आप क्या तजवीज़ करेंगे? आप क्या तजवीज़ करेंगे? क्या आप भी ये समझते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर भी मंसूबा लाना चाहिए? और मैं तो खैर ये भी देखती हूँ कि जहाँ पर कैमरे होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं होता। जब तक कोई प्लान नहीं होगा, कोई हिकमत अमली नहीं होगी, कोई भी प्रोजेक्ट आप ले आएँ वो लगेगा और नाकारा हो जाएगा। नहीं, हमारे जो कितने शहर में कैमरे लगे हैं, सैकड़ों हज़ारों कैमरे लगे हैं, क्या उन कैमरों से हम मुलज़मान को शनाख्त कर पाए हैं? क्या मुलज़मान का हमें पता चलता है कि वो कौन सा मुलज़म है जो ये वारदात कर रहा है? अभी भी ये CCTV कैमरे की जो आ रही हैं उससे मुलज़मान की शनाख्त जो है वो क्या पॉसिबल हो सकती है? क्या लाहौर में जराइम नहीं हो रहे हैं? क्या लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ गया है और वहाँ पर तमाम शाहराहों की, सड़कों की, गलियों की निगरानी हो रही है, कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद वारदातें होती हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते हैं, लेकिन ये वाक़यात नहीं होने चाहिए। असल बात यह है कि जिसकी ज़िम्मेदारी है वो अलर्ट हो, उस दूसरे किसी काम से न लगा हो। हमारे शहर में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को मैनेज करने के बजाय वहाँ पर भत्ते की वसूली के लिए खड़ी होती है, वो गाड़ियों को रोकती है और बाकी गाड़ियाँ मैश भी करती हैं और जराइम भी होते रहते हैं, उनको इस बात से परवाह नहीं होती है। वो तो आगे चल रहे होते हैं, देख ही रहे होते हैं कि जनाब जो गाड़ी जा रही है इससे मैंने भत्ता वसूल करना है, और ये गाड़ी भत्ता दिए बगैर जा रही है, वो ये देख रहे होते हैं। तो इस तरह से कैसे हम जराइम पर काबू पाएंगे? आप तजवीज़ क्या करेंगे वज़ीर आला सिंध को? मैं ये कहूँगा कि पहले तो यह है कि पुलिस का गश्त बढ़ाएं, और दूसरी बात यह है कि ये लोगों के अंदर ये यकीन पैदा करें कि जराइम पेशा लोग आज़ाद नहीं रह सकते हैं और ये कार्रवाई होनी चाहिए। आपको किस तरह से कार्रवाई करनी है ये उनकी बेसिक जिम्मेदारी है कि वो कार्रवाई का आगाज़ करें। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे चोर्स को तब्दील कर दिया जाए, इसलिए कि उन्होंने जराइम पेशा लोगों को पाला हुआ है और बाज़ दफ़ा पुलिस पीछे होती है जराइम के, और इसके बहुत से सबूत मौजूद हैं कि पुलिस जो है वो जराइम पेशा लोगों को पालती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जराइम पुलिस की तरफ से ही होते हैं, इस पर नज़र रखी जाए। अब दोबारा मेरा ख्याल है कि लौट कर आए हैं साबिक एडिशनल IG और वो अपनी एक बेहतर सलाहियत का मुजाहरा कर सकते हैं। अगर करते हैं तो ठीक है, उनको आजमाइश में डाला जाए और वो तलाश करें। अगर पुलिस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करनी हैं तो भी तब्दीलियाँ भी कर लें, लेकिन आप किसी भी तरीके से इस तरह की वारदातों की रोकथाम करें, वरना शहरियों का एतबार हो जाएगा। अगर शहरी बिल्कुल, और दूसरा अपने सिस्टम को भी अपडेट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कोई फोरेंसिक लैब नहीं अच्छी,
جو کہ بنائی جائے جس سے کہ جرم کرنے والے تک جلد از جلد پہنچا جا سکے. یہاں پر اتنا ٹائم لگتا ہے شواہد اکٹھے کرنے میں, ساری پروسیکیوشن میں, کہ مجرم کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آگے نکل جائے. بالکل ایسا ہے. ہمارے یہاں جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہوتے ہیں ان کو شواہد جمع کرنے میں تکلیف دہ مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لاہور میں فورینزک رپورٹ تیار کرنے والا ادارہ موجود ہے, لیکن ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں ہے. ہمارے یہاں اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے کہ اگر شواہد جمع کرنے ہیں اور اس کی فورینزک رپورٹ بنانی ہے تو پھر اس ادارے سے رجوع کیا جائے, تاکہ پتہ چل سکے کہ جرم میں جو ملوث شخص تھا وہ کون تھا, کیسا تھا, کس طرح کا تھا. یہ چیزیں آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فورینزک لیبارٹری موجود ہوتی ہے, تو آپ لیبارٹری میں جا کر اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ فوری طور پر سندھ میں اور سیف سٹی پروجیکٹ بھی بننا چاہیے, کراچی کا بننا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اتنے بڑے شہر کے لیے آپ کو ایک سیف سٹی پروجیکٹ بنانا چاہیے, اور ساتھ میں آپ کے پاس فورینزک لیبارٹری بھی ہونی چاہیے. اگر لاہور میں ہو سکتی ہے تو پھر یہاں کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتی, اور دیگر شہروں میں کیوں نہیں ہو سکتی. صحیح, بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور اس ساری صورتحال میں امید ہے کہ ارباب اختیار ان تجاویز پر عمل بھی کریں گے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس شہر کے باسیوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک لاوارث شہر کے باسی ہیں, جہاں پر نہ ہمارا مال محفوظ ہے, نہ ہماری جان محفوظ ہے, نہ ہماری اس جان کی کوئی وقت ہے, کوئی قیمت ہے. اتنی سستی بنا دی گئی کہ کوئی بھی راہ چلتا لوٹنے کے لیے آتا ہے اور مار کر چلا جاتا ہے. کئی ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں. خدا را اس سلسلے کو کسی طریقے سے روکا جائے. وہ معصوم بچیاں جن کو یہ اسکول چھوڑ کر آئے تھے ترمتین, وہ کس سے یہ سوال کریں گے کہ آخر ہمارے بابا کا قصور کیا تھا, اور کیا یہ آخری بار وہ ہمیں اسکول چھوڑنے گئے تھے, ہمارا قصور کیا تھا. بڑا افسوس ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملی کو اس غم کی گھڑی میں اس غم کو برداشت کرنے کی ہمت دے. آمین. آگے بڑھیں گے ناظرین اور اپنے سیاسی منظرنامے کی. وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے اس غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو باہر بھیج کر بہت بڑی غلطی کی تھی. عوامی رابطہ مہم آغاز جس کا ہو چکا ہے, حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے. لغاری صاحب, منڈی بہاؤالدین میں یہ خطاب ہوا ہے, میں چاہوں گی آپ اس پر تجزیہ دیں. اور دوسرا, وہ مومنٹم جو کہ تھا پی ٹی آئی کا جب انہوں نے حکومت میں آنا تھا, اس سے پہلے کیا یہ اسی کا تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ جو معافی دی تھی یا موقع دیا تھا جناب نواز شریف کو بیرون ملک جانے کا, انٹینشنلی تھا یا ان انٹینشنلی تھا. یعنی انہوں نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کیا یا لا شعوری طور پر فیصلہ کیا. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے سوچ سمجھ کر, تمام عوامل کو دیکھ کر, تمام صورتحال کو سمجھ کر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا. اور فیصلہ یہ نہیں تھا کہ چونکہ ان کی ایسی رپورٹ آ گئی ہے اس لیے ان کو بھیجا جائے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان سے جان چھوٹ جائے, یہ ہسپتال میں بھی نہ ہوں, یہ جو ہے جیل میں بھی نہ ہوں, یہ ملک سے باہر ہوں, اور ان پر اس طرح کی پابندی لگائی جائے کہ ان کے بیانات بھی نہ آئیں. تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ میڈیا پر ایک آ جاتا ہے کہ جناب ان کے بیانات نہ چلا جائیں. ظاہر ہے میڈیا بہت پریشر میں ہوتا ہے. تو لغاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ بڑے میاں صاحب کو لانا حکومت کے لیے بہت مشکل ہے, یہاں پر یہ خود لانا نہیں چاہتے؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں تو ان کی خواہش یہی تھی کہ پاکستان سے چلے جائیں, اور بھیجنے والوں کی نیت یہ تھی کہ ان کو بھیجا جائے. اب اتنا یہ مل جاتے ہیں دونوں کے نیتیں اور دونوں کے عمل, تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ حکومت ہر حال میں بھیجنا چاہتی تھی اور وہ ہر حال میں جانا چاہتے تھے. جیل میں رہنے کی ان کی عادت نہیں ہے, اور زیادہ تنقید برداشت کرنے کی یا ان کے ہوتے ہوئے ایک پارٹی کے ہر وقت چارج رہنے کی جو ہے وہ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے یہی سوچا ہے کہ ان سے جان چھڑا لی جائے اور یہ یہاں سے چلے جائیں. اور کبھی بھی, میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں, کبھی بھی ان کا یہ انٹینشن نہیں ہے, نہ وزیر اعظم کی, نہ وزیر اعظم کی حکومت کی, نہ ان کے کسی ساتھی کی, کہ نواز شریف واپس آئیں. وہ بالکل نہیں چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ باہر ہی رہیں. اور نواز شریف بھی اب نہیں واپس آنا چاہتے ہیں. پہلے تو ہم یہ سن رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے عدالت کا رخ کیا جائے گا, اور گارنٹر تھے چھوٹے میاں صاحب, تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا, گارنٹی انہوں نے دی ہے, تو اب وہ کیوں واپس نہیں آ رہے ہیں؟ لیکن کوئی ایسی کارروائی بھی عمل میں نہیں آئی فی الحال تک. تو نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ 50 روپے ضبط کرنے ہیں, ضبط کر لو, اس میں کون سی بتلائی. انہوں نے تو 50 روپے پر ضمانت دی تھی, اور اگر آپ نے ان کو بلایا ہے اور ان کو طلب کیا ہے تو عدالت یہی کرے گی کہ جناب ان کی ضمانت ضبط کر لیجیے. اور کون سی ایسی بات ہوگی جس پر آپ کیا شہباز شریف کی جان لے لیں گے نواز شریف کے بدلے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اور کون سا ایسا کام ہے جو آپ
जो इनकी नीयत से नहीं हुआ है, सही। जो हुकूमत की ख्वाहिश से नहीं हुआ है। हर चीज़ साफ है भाई, कोई भी जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में तो कोर्ट ये कहेगी कि हुकूमत का अपनी नीयत थी, हुकूमत ने अपनी नीयत से भेजा, अपनी मर्जी से भेजा है। पहले 60 अरब का कह रहे थे दे दो, उसके बावजूद 1 रुपया भी नहीं, 50 रुपये पर उन्होंने कहा कि चले जाओ, तो वो चले गए हैं। मसला ये है कि हुकूमत किसी सूरत में ये नहीं चाहती है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएँ, और ये भी नहीं चाहते थे कि वो यहाँ रहें, तो ये उनकी ख्वाहिश के मुताबिक है। बाकी ये अवाम को धोखा देने की बात है, अवाम के साथ ये एक गलत बयानी करने की बात है कि जी वो फलां की गलती थी और अच्छा मेरी गलती थी कि जी मैंने बाहर जाने दिया, ये मेरी गलती थी। नहीं, गलती नहीं थी, आपका शौरी अमल था, आपने सोच समझ कर ये किया है। आप नवाज शरीफ को यहाँ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए आपने कहा कि वो चले जाएं। सही। और मियां नवाज शरीफ क्या है, पहले भी यही हुआ था, 10 साल का मुआहदा करें। सही। इस खिताब के दूसरे हिस्से पे भी आपसे बात करूंगी, लेकिन मेरे सवाल का जो वादा हिस्सा था मैं वो दोबारा से दोहराऊंगी। जो मैंने आपसे ये पूछा कि जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आना था और तब्दीली का नारा लगा था, तो जो मोमेंटम तब पीटीआई ने गेन किया था, क्या आपको इस जलसे में वो नज़र आया, वो मजमा नज़र आया? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने तो स्पेशली ट्वीट करके मंडी बहाउद्दीन के अवाम का शुक्रिया अदा किया है, उनकी मोहब्बत का। नहीं, मजमा तो था, मजमा इसमें मैं नहीं इनकार करता हूँ कि मजमा नहीं था, लेकिन मजमा तो उस वक्त भी था जब रात को 3 बजे यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ पहुँची थी, और इतना बड़ा क्राउड था। जहाँ से वो चल रही थी वहाँ भी क्राउड चल रहा था, जब वो पहुँच रही थी वहाँ भी क्राउड मौजूद था, जहाँ जलसा था वहाँ भी क्राउड मौजूद था। तो वो क्राउड नज़र नहीं आता था, हम उसको चुप करके बैठ जाते कि जनाब ये तो कोई क्राउड ही नहीं है। मंडी बहाउद्दीन में वो गई थी, मंडी बहाउद्दीन में पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, इनका जलसा भी कामयाब होना था। किसने कहा था कि इनका जलसा नाकाम होगा? ठीक है, और भी जलसे करें, लेकिन ये कि ये कहना कि इनकी बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म पहले की तरह अब भी पॉपुलर नहीं, पहले की तरह पॉपुलर नहीं है, अब ज़्यादा आसान है, इनके पास हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वफा की हुकूमत है, ये लोगों को ला सकते हैं, ये भर भर कर ला सकते हैं, और कोई ऐसा मसला नहीं है। यही मैं समझ गई आपका पॉइंट, भी यही किया, भर भर कर लोग लाए। सही। लगारी साहब, एनआरओ की फिर से गूंज सुनी गई है, उन्होंने कल फिर खिताब करते हुए बोला है कि इनको और कोई डर नहीं, डरते ये इमरान से हैं, और इनको मैंने मुशर्रफ की तरह एनआरओ नहीं देना। नहीं, एनआरओ और क्या होता है भाई, ये मुल्क से बाहर चले गए। एक ऐसा शख्स जिसको सजा हुई, जो कन्विक्टेड है, जो जेल में है, जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, आप उसको बाहर से निकालते हैं, इज्जत से बाहर लाते हैं, फिर इज्जत से जहाज में बिठाते हैं, जहाज में बिठाकर आप रवाना कर देते हैं, तो एनआरओ किसको कहते हैं? और एनआरओ क्या चीज़ होती है? एनआरओ अगर किसी चीज़ का नाम है तो यही एनआरओ थी। ये एनआरओ दे चुके हैं, एनआरओ देते रहे हैं। इससे पहले अपने लोगों को, नदीम बाबर को एनआरओ दिया, जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया, अपना हमारे जो खुसरो बख्तियार को एनआरओ दिया, आटा कमीशन पर एनआरओ दिया, इन चीनी कमीशन पर एनआरओ दिया। एनआरओ देने की यह मशीन है भाई, एनआरओ देते रहते हैं, अपने लोगों को देते हैं, अपनी वजारतों के लोगों को देते हैं। भाई 10 वजीर तो इनके शानदार हैं, 1 2 3 4 10, बाकी वजीरों को आप एनआरओ दे रहे हैं अगर उनको अपनी काबीना में रखा हुआ है। सही, ये क्या बात हुई? चले खैर, उन्होंने इस किताब में कहा है कि मैं मौलाना को मौलाना नहीं कहूंगा, और ये पहली हुकूमत है शायद जो कि डीजल के बगैर चल रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भी रात में नींद नहीं आती है महंगाई का सोच सोच के, उन्होंने कोशिश है किसी तरीके से अवाम से इस महंगाई के बोझ को उठाऊं। लेकिन मैं लगारी साहब इस पर आपसे मजीद भी बात करूंगी, लेकिन अभी मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी मामलात पर बात हो रही है, और मेरा लगारी साहब से ब्रेक से पहले यही सवाल था कि इमरान खान ने कहा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि मुझे नींद नहीं आती कि किस तरीके से अवाम से मैं महंगाई का बोझ उठाऊं। तो लगारी साहब, इतनी टेंशन है वज़ीर-ए-आज़म को, तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई हल तो निकलेगा ना इसका? हाँ, ज़ाहिर है वो बेचारे एक अरसे सो नहीं रहे हैं और उनको बेख्वाबी का मज़ला हक हो गया है, और वो तकलीफ़ में हैं, और लोगों की तकलीफ़ में इसलिए हमेशा इस तकलीफ़ को बढ़ाने के लिए हर बार महंगाई कर देते हैं। इदारा डिमांड करता है कि 4 रुपये का इजाफा करें, ये 10 रुपये का इजाफा कर देते हैं। इदारा कहता है जो अथॉरिटी है वो एक कीमत लाती है, ये उससे बढ़ाकर कीमत लगा देते हैं, लोगों की खाल उतार लेते हैं, लोगों के जीने का हक छीन लेते हैं, बच्चों के मुंह से दूध छीन लेते हैं। इनको कैसी नींद आएगी? बेचारे बेचारे ये हमेशा ऐसे हैं कि नींद के तरसते रहते हैं, लोगों की खाल उतार कर नींद के लिए तरसते हैं, लोगों को अजाब में मुब्तला करके नींद को तरसते हैं, लोगों के जो है वो खाने पीने की लगारी साहब, आप इस आर्ग्यूमेंट से क्यों नहीं एग्री करते कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, तेल महंगा हुआ है, तो कुछ तो महंगाई बढ़ेगी ना, असर तो यहाँ भी नजर आएगा ना। आप क्यों इस आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं करते?
یہ چیز کوئی بھی بائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دنیا میں مہنگائی اس طرح سے نہیں بڑھی ہے جو ہمارے یہاں اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اعداد و شمار جھوٹ پیش کیے جاتے ہیں، یہ ربش ہوتے ہیں، یہ ٹوٹل عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ کہاں کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر قیمتیں جو ہیں 30 سال سے نہیں بڑھے ہیں، کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر اناج کی قیمتیں، جہاں پر روزمرہ استعمال کے اشیاء کی چیزیں، جہاں پر غذائی اشیاء کی چیزیں بالکل نہیں بڑھتی ہیں، برس ہا برس تک وہ حکومتیں چلی جاتی ہیں، حکومتیں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، وہ ادارے نہیں رہتے ہیں، وہ محکموں کے سربراہ نہیں رہتے جو مہنگائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ صرف یہ کہہ کر کہ مجھے نیند نہیں آتی، اور یہ پتہ نہیں ان کو نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ اس کا تو باقاعدہ ایک الگ سے علاج ہونا چاہیے کہ ان کو نیند دیکھتے ہیں پھر اس کا کیا وہ حل نکالتے ہیں۔ میں غاری صاحب چاہوں گی کہ جلدی سے تھوڑا سا اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں۔ جو جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے اور 14 منحرف اراکین کی لسٹ انہوں نے ان کے سامنے رکھی ہے، آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک لیگی رہنما کی شادی میں جہانگیر ترین گئے تھے، جس کے بعد کافی ایک شور سا مچا تھا کہ شاید یہ نون لیگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں، تو اب کچھ معاملہ کھل کر ہی سامنے آ گیا اور کہا جا رہا ہے کہ سیاست میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے، سیاسی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں پہلے بھی اور اب بھی ہو رہی ہیں، اور سیاستدان مل کر بیٹھتے ہیں، اب بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عوام کے ساتھ کسی کا بھی، کسی بھی سیاسی پارٹی کا، کسی بھی سیاسی گروپ کا، کسی بھی سیاسی گروہ کا، کسی موجود گروہ کا یا ٹوٹے ہوئے گروہ کا عوام کے ساتھ دھوکہ دہی، عوام کو مشکلات میں شکار کرنے کا ہمنوا بننا جو ہے وہ کسی کو بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپنی سابقہ پارٹی میں واپس چلے جاتے ہیں جہاں ہیں، تب بھی ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس مہنگائی کے ذمہ دار آپ کتنے ہیں، اور جب نئی پارٹی میں جاتے ہیں اور نئی پارٹی میں نئے حالات ہوتے ہیں، تب بھی اگر عوام مہنگائی کی چکی میں پسیں گے تو انہیں ہی ذمہ دار سمجھا جائے گا، انہیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ ضرور سوچ لینا چاہیے سیاستدانوں کو کہ وہ اگر اسی طرح ڈیلیور کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، میں تمام اپوزیشن کو کہتا ہوں جو کچھ آپ نے 3.5 سال میں ڈیلیور کیا ہے وہ عوام کے لیے مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کے ساتھ آپ حکومت سے ٹوٹ کر آ کر ملنے والے بھی یہی کچھ کرتے ہیں تو پھر عوام کی مایوسی میں اضافہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چلیں خیر، جہانگیر ترین صاحب آپ کے ساتھ صحیح۔ اب تو ایک اور بڑی تبدیلی بھی آ گئی ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو بھی کہہ دیا گیا کہ وہ انتخابی مہم چلا سکیں گے، الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے قانون کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، تو حکومت بھی تیاری کر رہی ہے الیکشن کی، تبھی یہ رابطے بھی ہو رہے ہیں اور سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ میں اس پر مزید بھی بات کرتی، لغاری صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتی، چونکہ وقت کم ہے۔ ایک اور بہت اہم معاملہ اس پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، ڈیرہ غازی خان سے تونسا جاب سکینڈل ہے جہاں پر معطل ہیڈ مسٹریس کی رہائی کے بعد پھر سے گرفتاری ہو گئی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے، اس وقت ہمارے نمائندے شیر افغان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے میں ان سے صورتحال جان لیتی ہوں، اس کے بعد لغاری صاحب سے بات کریں گے۔ شیر افغان بتائیے گا، کیا ضمانت ختم ہونے پر پھر سے گرفتاری ہوئی ہے؟ یہ معاملہ کیا ہوا ہے ابھی؟ جی بالکل، یہ کلثوم حیلہ بزدار کا جو ہی مسئلہ سامنے آیا تھا تو یک کے بعد دیگرے ایک ہی ہفتے کے اندر ان کے اوپر 16 مقدمات درج کیے گئے، جو کہ ڈیرہ غازی خان کے تحصیل تونسا شریف کے تھانہ سٹی اور صدر میں درج کیے گئے، اور یہ مختلف درخواست گزاروں کے جن سے ان نے پیسے لیے تھے ان کی درخواستوں پر یہ سارے درج کیے گئے تھے، اور اس کے بعد پولیس نے اپنی جان بچانے کے لیے معاملے کو اپنے گلے سے نکالنے کے لیے اینٹی کرپشن کو 19 کے قریب درخواستیں بھیجی تھیں۔ اب گزشتہ دنوں ایف آئی آر میں مقدمات میں جب ان کی ضمانتیں ہوئی، جب ان کو پرسوں رات جو ہی رہائی ملی تو رہائی ملتے ہی باہر اینٹی کرپشن کے جو اہلکار تھے وہ باہر کھڑے تھے اور انہوں نے ان کو دوبارہ گرفتار کر کے دوبارہ جج کے سامنے پیش کیا، اور جج نے سختی سے ان کی جو ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ کی استدعا ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے، اس کو مسترد کرتے ہوئے خاتون کو دوبارہ جوڈیشل ریمانڈ پر یہاں پر سنٹرل جیل ڈیرہ غازی خان بھیج دیا ہے۔ اب یہ جو ایف آئی آر ایک اور کرپشن ڈیرہ غازی خان کی جانب سے درج کی گئی ہے، اس ایف آئی آر /2/22 ہے، اور یہ 31 جنوری کو یہ ایف آئی آر جو ہے اینٹی کرپشن کی اپنی ہی مدعیت میں سورس رپورٹ کی بنیاد پر کلثوم حیلہ بزدار اور اس کے جو 3 ساتھی ہے، آصف فیض ہے، امین ہے اور تمکین شاہ ہے، ان چاروں ملزمان کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اور پہلے اس ایف آئی آر کو انہیں نہیں بتایا گیا، اگر شاید ان کو معلوم ہوتا تو پہلے یہ بھی ایف آئی آر جو ہے وہ کلیئر کروا کے پھر یہ ضمانتیں لے لیتے، باہر آ جاتے، جیل سے رہائی کو ملتی،
لیکن ان کو رہائی نہیں مل سکی. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہی گا شیر افغان. لغاری صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ کیوں نہ ہم پہلے ان خاتون کا ایک ویڈیو پیغام بھی ہے وہ بھی سن لیں، اس کے بعد پھر میں اس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں. تو سنوائیے گا یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں. لغاری صاحب پہلے یہ بیان جس میں یہ بڑے بڑے انکشافات کر رہی ہیں، ان کو ہراس کیا گیا اور ان کا بھی بیچ میں کردار رہا، اس کے بعد ان کی ضمانت ہونا اور پھر سے ان کی گرفتاری ہو جانا، آپ نے کس طرح دیکھا اس سارے معاملے کو؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ کھچڑی یہ ہے کہ یہ خاتون اس سے پہلے، یعنی ہم ان 3 سال سے پہلے کے دور میں جاتے ہیں. شہباز شریف دور میں تو یہ خاتون کسی سے پیسے نہیں لے رہی تھیں. اس سے پہلے بھی شہباز شریف کا دور تھا، ان کے دور میں بھی یہ پیسے نہیں لے رہی تھیں. اور دوست محمد بزدار اسی ضلع کے ایک اور چیف منسٹر آئے تھے، ان سے بھی ان کے دور میں بھی پیسے نہیں لیے. اگر پیسے انہوں نے لوگوں سے لے کر نوکریاں دلوانے کا وعدہ کیا ہے تو عثمان بزدار صاحب کے فرنٹ مین اس طرح کی ان کو یقین دہانہ کراتے رہے ہوں گے اور کچھ نوکریاں دلوائی بھی ہوں گی جو پیسے لے کر دلوائی ہوں گی. اب یہاں پر ایک منڈی کھل گئی، اس منڈی میں جو ہے لوگوں نے آ کر نوکریاں حاصل کرنی تھیں. وزیر اعلیٰ کے فرنٹ مین کہہ رہے تھے کہ ہاں نوکریاں دلوائیں گے. یہ خاتون لوگوں سے پیسے پکڑ رہی تھیں، وہ نوکریاں نہیں دلوا سکیں، وہ نوکریاں دلا نہیں سکے، پیسے لے لیے، نوکریاں نہیں دلوائی. یہ ہے ایک چارج خاتون کی طرف سے. اب اس کے بعد تو پورا پروسیس ہوگا قانون کا، ڈیو پروسیس آف لا کے تحت پتہ چلے گا کہ یہ خاتون ٹھیک کر رہی ہیں یا ان لوگوں کا موقف ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پیسے دیے جو اس خاتون نے لیے، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے دیے اور ان کے نام بھی لیے تھے انہوں نے، اور اس میں تو وزیر اعلیٰ کی بہت قریبی شخصیات کے نام لیے گئے تھے. اگر ان سب نے بھی پیسے لیے اور نوکریاں نہیں دی ہیں تو ظاہر ہے یہ پھنس گئی ہیں. اگر اس طرح کے کام میں تو لوگ پھنستے ہیں. وزیر اعلیٰ کے بہت سے فرنٹ مین ہیں، وزیر اعلیٰ کے بہت سے لوگ ہیں جو تبادلوں کے لیے، جو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، نوکریوں کے لیے، ہر چیز کے لیے پیسے وصول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ضلع غازی خان میں نہیں ہے، یہ اس طرح کی دکانیں تمام ضلعوں میں کھلی ہوئی ہیں. یہ دکانیں مظفر گڑھ میں بھی کھلی ہوئی ہیں، لیا میں بھی کھلی ہوئی ہیں. اس طرح سے لوگ جا کر پیسے لیتے ہیں. لغاری صاحب جب یہ بزدار صاحب کی قریبی لوگوں کا بالکل واضح طور پر نام لے رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ یہ ملوث ہے، تو اس میں سی ایم پنجاب کو تو خود دلچسپی لے کر خاص طور پر اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے اور کچھ واضح طور پہ بتانا چاہیے کہ بھئی اس میں کون ملوث ہے، کہ جن کے نام لے رہی ہیں ان کا کوئی اس میں کردار ہے نہیں ہے، ان سے منسوب کیا جا رہا ہے، تو وہ بول کیوں نہیں رہے؟ تو جو خاتون خود شکایت لے کر آئی ہیں انہی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بھئی یہ تو اگر خاتون ملوث رہی ہیں تو غلط رہی ہیں نا، لوگوں سے پیسے لیے تو غلط لیے، یہ ہم کہہ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس اینڈ پر لوگ تھے جو پیسے لے کر نوکریاں دلواتے تھے یا دلواتے ہیں یا دلوا رہے ہیں، تو ان لوگوں کا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. ان لوگوں سے کسی نے نہیں جا کر پوچھا کہ بھائی تم لوگ کون ہو، کس طرح سے چیف منسٹر کے پاس بیٹھتے ہو، چیف منسٹر کے رشتہ دار ہو، قریبی عزیز ہو، تم لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں اور لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو تم لوگ اور لوگوں سے پیسے لیتے ہو، تو ان سے تو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ تو کوئی اور حکومت آئے گی، کسی اور زمانے میں آئے گی، پھر سردار عثمان بزدار سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی پوچھیں گے بھائی آپ نوکریاں کس حساب سے بھیجتے تھے، یا انکوائری ہوگی پتہ چلے گا. نہیں دیتے تھے تو انکوائری ہونا پتہ چلے کہ یہ ہوا یہ انکوائری، اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری کے ذریعے اگر یہ ثابت ہوتے ہیں کہ معصوم ہے. وہ تو بہت قریبی رشتہ داروں کے نام بھی لے رہی تھی اور بعض لوگوں کے اشارے بھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے. ظاہر سی بات ہے جب عدالت میں ہے تو کسی نہ کسی رخ کو تو یہ معاملہ جائے گا اور جن کو پیش ہونے کے لیے کہا جائے گا ان کو پیش بھی ہونا پڑے گا اور آ کر اپنا جو وضاحتی بیان ہے وہ ریکارڈ بھی کروانا پڑے گا. بہت شکریہ شیر افغان، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. آگے کچھ بات کرتے ہیں عورت مارچ کے حوالے سے، جس پر وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بہت غیر اخلاقی نعرے لگائے جاتے ہیں عورت مارچ میں، لہٰذا اس کو روکا جائے. انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ 8 مارچ کو اس ہونے والے مارچ کو روک کر اس کو یوم حجاب کے طور پر منانا چاہیے. لغاری صاحب انہوں نے معذرت بھی کی ہے اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے پر کہ میں بالکل نہیں ہٹوں گا. آپ ان کے اس مطالبے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ان کے ساتھ موجود تھا ایک ہم اپنے ہی بولڈ نیوز کے شو میں. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی جس کو چاروں طرف سے گھیر کر ایک اذیت میں مبتلا کیا گیا، دہشت میں مبتلا کیا گیا، خوف میں مبتلا کیا گیا، ڈر میں مبتلا کیا گیا، اور اس ساری صورتحال میں خاتون سافٹ ٹارگٹ رہی ہے. خاتون کو جو ہے بہت برے طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا ان کو رونے کی اجازت بھی نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنی عزت بچانے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنے ڈیفنس کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنا بیان دینے کی اجازت نہیں ہے؟
کیا ان کو مارچ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ان کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ کون سی طریقہ ہے کہ ایک وزیر اعظم سے مطالبہ کرے کہ عورتوں کے مارچ پر پابندی لگائے؟ کیوں؟ کس لیے؟ کیا خوف ہے؟ کیوں ایسی پابندی لگائی جائے؟ میں کہتا ہوں ہر شہری آزاد ہے، ہر شہری کو اس بات کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی اپنے نقطہ نظر کو جو قانون اور آئین کے دائرے میں ہو اس کو پیش کرے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے؟ وزیر اعظم کو خط لکھنے والے۔ میرا خیال ہے کہ نور الحق قادری صاحب نے یہ غلطی کی ہے، اور وہ مانے نہ مانے ان نے درست نہیں کیا ہے۔ خواتین کی عزت ہونی چاہیے، خواتین کو احترام دیا جانا چاہیے، خواتین کی آبرو کا خیال کیا جانا چاہیے۔ یہ اس طرح کی پابندیوں کے سبب یہ ہوا ہے کہ نور مقدم اس طرح کے مارچ میں آتی تھی، نشانہ بن گئی، اور اس طرح سے بچیاں نشانہ بنتی ہیں۔ یہ کیا کیا تھا اس بچی نے جو 17 سال کی بچی کو ہمارے سرجانی ٹاؤن میں بے رحمی سے اور انہوں نے تشدد کا اور وحشیانہ تشدد کا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنایا؟ تو ان بچیوں کی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے، ان کو کوئی بولے بھی نہیں۔ کم سن بچیوں کو جا کر شادی کر دی جاتی ہے، بچیاں جو ہیں وہ اللہ معاف کرے بھیڑ بکریوں کی طرح بیچ دی جاتی ہیں۔ اس پر بات نہیں کرنا چاہیے، کوئی بات بھی نہ کرے۔ ہوتا ہے اس ملک میں، ہوتا ہے سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں ہوتا ہے کہ بچیوں کو ایک کموڈیٹی کی طرح، ایک چیز کی طرح، ایک سودے کی طرح بیچا جاتا ہے۔ آج بھی اس معاشرے میں ہمارا معاشرہ آج بھی وہی ہے جس میں کاروکاری کا الزام لگا کر ونی کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے ابھی 2-3 روز پہلے خبر پڑھی ہے کہ 2 سے 3 لڑکیوں کو ونی کر دیا گیا، تو بڑا افسوس ہوتا ہے ہم آج بھی اسی پتھر کے دور میں جہاں پر خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خواتین اس سوسائٹی میں ایک بہت بڑا آبادی کا ایک بڑا حصہ، نصف حصہ آبادی کا، آپ اس کے بارے میں تصورات کیا ہیں؟ آپ کے خیالات کیا ہیں؟ کون سی قیامت آ جائے گی اگر خواتین مارچ کریں گی تو؟ پہلے مارچ ہوتا رہا، تمام تر مخالفتوں کے باوجود مارچ ہوتا رہا، تو اس سے کون سی قیامت ٹوٹ پڑی؟ اس طرح کے بیانات کے بعد جو ہے ماحول زیادہ گرم ہو جاتا ہے، ورنہ خواتین تو اچھا میرا یہ خیال ہے کہ شاید شیریں مزاری نے اسی گرم ہوتے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا نارمل کرنے کے لیے، ظاہری سی بات ہے وفاقی وزیر مذہبی وہ نور الحق قادری انہی کی کیبنٹ کا حصہ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، تو انہوں نے بولا ہے کہ بھی جس کا دل چاہے عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر بھلے عورت مارچ کرے، بھلے حجاب مارچ کرے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے، لیکن جمہوری مارچ کو روکنے کا کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہیں بالکل صحیح کہا ہے، اور انہیں بھی اپنے گھر سے، ایمان سے، وہ جو بچی ہے ان کی، اس کی طرف سے انہیں بھی ایک پریشر کا سامنا رہتا ہے۔ شیریں مزاری کو، شیریں مزاری کی بچی بہت وائبرنٹ، بہت سلجھی ہوئی، بہت پڑھی لکھی اور بہت لائق بچی ہیں، اور وہ اس طرح کے عمل کی ہمیشہ مخالفت کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ایک وومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر اس بچی نے، ایمان نے ایک بڑے بھرپور اپنی ایمانداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ میرے گھر میں میری بچی جو ہے اس پر پروٹیسٹ کرے گی، اس نے ٹھیک کیا ہے، اور محترمہ شیریں مزاری نے بھی جو طرز عمل اختیار کیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی آوازیں کابینہ سے، آپ پابندی کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں عوام کے پرامن طور پر اجتماع کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ بھی کمزور سیگمنٹ سوسائٹی کا، جسے آپ نے کمزور بنا دیا ہے۔ وہ خواتین اگر جمع ہوتی ہیں تو آپ کو مسئلے ہو جاتے ہیں، وہ خواتین اگر مظاہرہ کرتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتے ہیں، وہ اگر مارچ کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مسائل نہیں پیدا ہونے چاہیے۔ اب تھوڑا سا ذرا پڑوسی ملک کی طرح خود کو سیکولر ریاست کہتا ہے، وہاں پر یہ صورتحال پیش آئی ہے کرناٹک میں کہ حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج ہوا ہے، اور حجاب کرنے والی درجنوں طالبات کو معطلی کر دیا گیا ہے کہ ان کو نکال ہی دیا گیا ہے۔ یہ کیا رد عمل ہے؟ یہ کیا لغاری صاحب یہ رویہ ہے؟ اور ہم تو یہاں تک دھمکیاں سن رہے ہیں کہ وہاں کے جو وزیر ہیں وہ تو یہ بول رہے ہیں کہ بھی ہم تلک لگانے پر مجبور کر دیں گے اگر یہ لوگ باز نہ آئے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ایسا حکمران آیا ہے جو انتہا پسندی ہم نے 40-45 سال سے بھگتی ہے پاکستان کے اندر، اتنے سے بڑی کوانٹم کے ساتھ، بڑے مقدار کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی وہ انڈیا کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے، اور مودی کا ہونا ہی دہشت گردی ہے۔ مودی کا، گجرات کے کسائی کا، گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے کا اگر وہ حکمران ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے اپنا مستقبل یہ بنا لیا ہے کہ وہ ریاستیں
اس بات کا اظہار جو ہیں وہ کر چکے ہیں راہل گاندھی کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم مختلف اسٹیٹس کا مختلف ریاستوں کا مجموعہ ہیں، اور اگر ریاستوں کا مجموعہ اپنے بیسک ڈاکومنٹ پر نہیں رہتا ہے، اگر وہ سیکولرزم پر نہیں رہتا ہے، اگر وہ اپنی بنیادی اساس سے ہٹ جاتا ہے، اگر وہ فرقہ واریت کی طرف جاتا ہے، اگر وہ ہندو انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے، تو اس کا مقدر ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا اور اسے نہیں رہنا ہے ایک ملک کے طور پر۔ ہم نے اس کو برداشت بھی کر لیا، ہم انٹیگریٹڈ تھے، ہمارے لوگ انٹیگریٹڈ تھے۔ وہاں پر آپ اگر 33 کروڑ مسلمانوں کی آبادی کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے کروڑوں کی عیسائی اور بدھ مت اور دیگر آبادیوں کو آپ اس طرح سے غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو نہیں ہوں گی اس طرح کی دوسری جو سیگمنٹس ہیں وہ غلام نہیں بنیں گے۔ ہم نے اس پر قابو پایا ہے اور قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور انڈیا میں یہ پھیل رہا ہے۔ انڈیا کا یہ جو شائننگ انڈیا بن رہا ہے وہ بجھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایسے بجھ جائے گا کہ جیسے کوئی بھی چیز بجھ جاتی ہے، دیا بجھ جاتا ہے، اسی طرح سے شائننگ انڈیا بھی بجھ جائے گا اگر مودی حکمران رہتا ہے۔ اور یہ ذہنیت رہتی ہے جو ذہنیت یہ کہہ رہی ہے تو ختم ہونا ہوگا، جو خواتین پر قدغنیں لگاتے ہیں یا پھر ان کو کسی بھی طریقے سے ہراس کرتے ہیں یا پھر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ کوئٹہ میں پاکستان کے اندر ڈرائیور کی بیٹی نے والد کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ماریہ شمون نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا ہے، اور وہ جناب اسسٹنٹ کمشنر کے لیے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے حالیہ امتحان میں پہلی پوزیشن لے گئی ہیں۔ تو لغاری صاحب، یہ بھی وہی بچیاں ہیں، وہی بیٹیاں ہیں جن پر والدین ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو نکلنے کا موقع دیتے ہیں، وہ خود کو منواتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہ ہر میدان فتح کر سکتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ ایک چائے کی دکان پر چائے بیچنے والا بچہ جب بہاول نگر میں اس نے پوزیشن لی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ جب اس بچی نے ماریہ نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے، CSS کیا ہے اور اپنی پوزیشن حاصل کر لی ہے، وہ سروسز میں جا رہی ہے، وہ اسسٹنٹ کمشنر بننے جا رہی ہے، تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچی جو ہے یہ ہمارے ان تمام لوگوں کی بیٹی ہے جن کے گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، جن کے پاس بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ مسیحی برادری سے ان کا تعلق ہے، اور الحمدللہ ہمارے ملک میں اتنی ان کو آزادی ہے اور اتنا ان کو موقع ملتا ہے کہ خود کو منوا کے ایک اچھی پوسٹ پر بھی آ سکتے ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، ہم نے بہت پہلے دیکھا تھا، آج سے 30-40 سال پہلے ہم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ ہمارے یہاں مونیکا کامران دوست جو ہیں وہ آئی تھیں اسمبلی کے اندر، اور ان کے شوہر جو تھے وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے۔ وہ اس طرح سے ہمارے یہاں مواقع موجود ہیں، لوگ آگے بڑھتے ہیں اور لوگ آگے بڑھ کر اپنا وہ جو ہے اپنی اہلیت اور صلاحیت کا ثابت کرتے ہیں۔ یہ ہوا ہے اس بچی کے آنے سے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اعزاز ہے۔ ہمارے ایک صوبے کے اندر ایک بچی نے پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں جو ہے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، اور وہ اس وقت بننے جا رہی ہیں اسسٹنٹ کمشنر۔ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، ان کے والدین کو ہم سلام کرتے ہیں۔ بالکل، ان کے والدین کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور اس بچی کو بھی ہم سیلیوٹ کرتے ہیں جس نے اتنی کم آمدنی اور اپنے اتنے سارے بہن بھائیوں میں رہتے ہوئے اتنا فوکس ہو کر پڑھا اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کو زندگی میں مزید آگے کامیاب کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت اب ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔